सूरे अल हदीद आयत मुबारक करीमा 20। तो हम इसकी तफसीर का जो है वो शरफ हासिल करेंगे। पेन पकड़ लें अगर किसी के पास नहीं तो वो पॉइंट लिखते जाएं, जो पॉइंट अच्छा लगे वो बाद में आपने बताना भी है, और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लें। क्या ख्याल है कि नहीं? चलें ठीक है, ये ले लें। चले जी ठीक है। सूरे हदीद आयत मुबारक करीमा 20। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। इस आयत मुबारक करीमा में अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत को बयान किया है, और हम इसको 35 पॉइंट में बयान करेंगे, और कोशिश करेंगे ये 11 बजे तक हम इस बात को 35 जो निकात हैं, पॉइंट है, उसको बयान करें। 20 नंबर आयत है जी, 32 सफ़ा है। दुनिया का पहली बात, दुनिया का मामला ना अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा हकीर और बेवकत है, कोई वकत नहीं है। अच्छा, ये मैं पहले बात कर लूँ, पूरा जो मौजू सुनेगा ना उसे समझ आएगी। अल्लाह ना करे अगर वो दरमियान में से सुनेगा तो गुमराह होने का खतरा है, यानी कि गलत फहमी में वो मुब्तला हो जाएगा। तो दुनिया का मामला ना इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बड़ा हकीर और कोई वकत नहीं है। यहां पर अल्लाह ताला ने क्यों जिक्र किया दुनिया की हकारत को? जिहाद से भागना कि मौत और कत्ल के डर से, तो अपने आप को खुश नसीब समझना कि मैं मौत से और कत्ल से बच गया हूं और जिहाद मुझे करना नहीं पड़ा। तो इसकी ये क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह दुनिया की मोहब्बत। तो जिहाद के वक़्त मोहब्बत की, दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने इधर दुनिया की हकारत को बयान किया है। तीसरी बात यह है कि ये दुनिया आर्जी है, इसकी बहार भी आर्जी है वक्ती, और इसकी खजा भी आर्जी है। बहार भी आर्जी और खजा भी आर्जी। गोया न इधर खुशी पायदार है ना गम पायदार, दोनों चले जाने वाले हैं। चौथी बात जी, इअलमू जान लो। अच्छा देखिए आयत का रुख कैसा जबरदस्त है, यानी कि जैसे हम कहते हैं नमाज सीखो, तौहीद सीखो, इधर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की हकीकत ये भी सीखो, ये भी जानो, इसका इल्म भी जानो कि दुनिया है क्या, दुनिया की हकीकत क्या है। इअलमू जान लो, क्या जान ले? कि दुनिया फानी है और आखिरत बाकी रहने वाली, ये जान लो। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस चीज का इल्म हासिल करना फर्ज है कि दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, ये तो हर एक को पता है। यानी कि दलील इस्तदलाल के साथ, दलील और इससे बंदे को बड़ी पुख्तगी हासिल होती है। पांचवी बात यह है कि दुनिया की जो खूबसूरतियां हैं बहुत जल्द गुजर जाने वाली हैं। छठी बात यह है कि दुनिया का जो भी रंग है वो मदहम पड़ जाता है, दुल्हन चंद दिनों की होती है। यानी कि ये बहार के दिन है ना दुल्हन के, उसे लाते हैं, ऊपर बिठाते हैं, काम नहीं करना, ये कितने दिन, वो बहुत कम होता है, 6 या 7 दिन। चलो जी नीचे उतर के दूसरे कहती है काम शुरू करो है। तो दुल्हन
چند دنوں کی۔ ساتویں بات جی، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نا انما الحیات الدنیا، دنیا کے دو مطلب ہیں، ایک ہے قریب، کیونکہ یہ آخرت کی بانسبت دنیا ہمارے قریب ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ قریب ہے زوال کے، زوال کے یہ زیادہ قریب ہے، اور دوسرا یہ ادنا سے نکلا، ادنا گھٹیا، آخرت کے مقابلے میں یہ گھٹیا ہے۔ آٹھویں بات، یہ بڑی اہم بات ہے جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ 6 چیزیں دنیا میں بڑی اچھی نمایاں محسوس ہوتی ہیں، خوبصورت۔ فرمایا اس میں سے پہلا معقول ہے، یعنی کہ جو کھانا بندہ کھاتا ہے۔ فرمایا بہترین کھانا شہد ہے، اور وہ مکھی کی الٹی ہے، کہ ہے، تھوک ہے، یعنی کہ یہ دنیا کی حقارت بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا فرمایا 6 چیزیں بولنے تھا، پینا ہے، بندہ پانی پیتا ہے، تو یہ پانی جو کثیر، دوسرے مشروبات نہیں، پانی جو کہ بہت زیادہ دنیا پیتی ہے، فرمایا کہ اس میں اور جانور دونوں برابر ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے، انسان بھی، تو کیا امتیاز ہوا جی؟ کھانا پینا ختم ہو گیا۔ تیسرا کہتے ہیں لباس، لباس کہتے ہیں جی، بندہ کہتے ہیں جی میرا لباس، تو کہتے ہیں ریشم کا لباس بڑا پیارا ہوتا ہے، قیمتی ریشمی لباس، تو وہ کیڑے سے بنتا ہے، ریشمی کیڑے سے۔ چوتھی کستوری، خوشبو، اور خوشبو میں کستوری بہت زیادہ ہے، اچھی ہے، اور وہ حضرت علی فرماتے ہیں ہرن کی ناف کا جمع و خون ہے، ناف کا جمع و خون ہوتا ہے، اس سے خوشبو بنتی۔ پانچواں گھوڑا، سواری کے اعتبار سے گھوڑا، فرمایا اسی پر تو مرد قتل ہو جاتے، جنگ میں قتل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا حقیر ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، نوجوان اس پر قتل ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ چھٹی بات چیز ہے عورتیں، عورتیں بڑی پیاری محبوب دنیا میں ہیں۔ فرمایا بڑا ہے نا الفاظ ہے، میں کوشش کروں گا آپ کو مفہوم سمجھانے کی، یعنی کہ کیسی انہوں نے بات کی حضرت علی نے۔ فرماتے ہیں کہ عورت اپنا بہترین جسم کا حصہ، یعنی کہ چہرہ خوبصورت اور مزین کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اور اپنی غلیظ ترین چیز شرمگاہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ خوبصورت کتنا چہرہ ہے، اس کو میک اپ کرتی ہے، اور جو غلیظ جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، مرد کے بھی عورت کے بھی دونوں ملتے ہیں، تو سارے میک اپ کا کیا مقصد ہے؟ شرمگاہ کا مل جانا، گندی چیز۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ یہ مشکل بات ہے۔ یا ایک اور انداز میں بات کی ہے کہ وہ اپنے انسان کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے عورت بڑی خوبصورت بن کر، اور اپنی جو گھٹیا ترین چیز ہے نا شرمگاہ یا مرد، یہ اس کے ایک دوسرے کو دعوت دیتے، انتہا ان کی یہ ہے۔ نویں بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت، لمبا آواز کروں گا یا چھوٹا؟ تو کسی نے کہا جی 2 لفظوں میں بیان کریں، کہتے اس کے حلال میں حساب ہوگا، اللہ حساب لیں گے نا، ہاں اللہ چاہے تو بے حساب بھی کر دے، لیکن حساب تو ہوگا حلال میں، اور حرام میں عذاب ہے۔ فرمایا یہ ہے دنیا کی حقیقت، حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، 2 لفظوں میں دنیا کی حقیقت بتائی ہے۔ اور ترمذی میں روایت ہے 10ویں بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون، لعنتی ہے، مگر وہ جو اللہ کے لیے ہو،
یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے وہ لانتی نہیں، باقی ہر چیز ہی لانتی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، 12ویں بات یا 11ویں بات ہی یہ سمجھ لیں کہ الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، حلال و حرام کی پابندی، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو قید خانے میں کوئی خوشی سے رہتا ہے؟ قید خانے کی کوئی عزت کرتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے جب جان چھوٹے ادھر سے جاؤں۔ عمران خان آج کل بڑا بے چین ہے، یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، علیمہ خان بھی اس کی کہہ رہی ہے کہ جی میں جو ہے نا کچھ تو کرے، کہیں نا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، عمران خان کو نکالے۔ یہ ہوتی ہے قید، یہ کیا ہوتی ہے؟ قید۔ باقی 11ویں بات یہ بھی ہے کہ ادنا سی چوٹ تقدیر کی، ادنا سی چوٹ تقدیر کی بندے کی ساری بازی کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ معاف کرے، سارے منصوبوں پر جھاڑو پڑ جاتا ہے، سارے پروگرام درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے بیماری کا کوئی پتہ نہیں، اچانک بیماری آ جائے، حادثہ ہو جائے تو سارے پروگرام درہم برہم۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یعنی کہ ناپائیدار، اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس وقت۔ تو لو جی فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما الحیات دنیا، آگے فرمایا لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے جی، کھیل اور تماشا۔ کھیل تماشا کیوں کہا؟ اس کے بڑے پوائنٹ ہیں، میں اس کو ذکر جو ہے نا سمجھ لیں کہ 14واں مسئلہ یہ ہے، یا 12واں کر لیں، 11 باتیں بیان کی تھی نا، 12واں لعب و لہو، تو میں دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ لعب پہلے عربی کا تھوڑا سا سمجھ، لعب کہتے ہیں لعاب کو، یہ ڈال نہیں ٹپک دی بندے کی، تو ڈال بے مقصد ہوتی ہے، بے حقیقت ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں ہوتا، ہاں جی، تو اسی طرح وہ ٹپک جاتی ہے بغیر قصد اور ارادے کے، اور بے فائدہ۔ تو دنیا بھی بے فائدہ ہے، رال ٹپکنے کی طرح ہے۔ پھر کھیل اور تماشا کا ہے، تو 14ویں بات یہ ہے، یا 13ویں بات، بچہ ہے نا، بچہ بڑے شوق سے ریت کا گھر بناتا ہے، بنایا کبھی آپ نے؟ بنایا ہوگا، چھوٹا سا ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں شام کو، وہ ریت پڑی ہو نا تو بڑا سارے مل کر نا گھر بناتے ہیں، سرنگیں بھی بناتے ہیں، ہم نے تو بنائی ہیں، پھر شام ہوتی ہے تو خود ہی لات مار کر نا گھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کھیل تماشا، کہ دنیا بھی ریت کی طرح ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ پھر نا 14ویں بات یہ ہے، کھیل بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی کھیل کھیلا ہے؟ کرکٹ کھیلے، تفریح کریں، آج کل تو نیٹ ہی کافی ہے، وہ بچہ بیٹھتے ہیں رات کو، وہ ساری رات ہی بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن نیٹ پر، یہ ہے کھیل، پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے جی وقت کا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور کہیں نا قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، 5 منٹ بھی انہیں دشوار لگے۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ کھیل تماشا کیوں کہا؟ کھیل تماشے میں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اگر آپ 70 سال کے بوڑھے بندے کو کہیں نا کہ اپنی زندگی بتاؤ، وہ 5 منٹ میں آپ کو پوری زندگی بتا دے گا۔ آپ بیٹھے ہیں نا بھائی، میں آپ ہی سے پوچھوں کہ آپ اپنی پوری زندگی بیان کریں، 5 منٹ میں بیان کر دیں، میں وہاں گیا، یہ کیا، ختم۔ اور یقین کریں 70 سال کے بھی ہو جائیں گے نا تو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ زندگی کیسے گزری۔ تو کھیل تماشا ہی ہوا نا کہ کھیل بڑی جلدی سے گزرتا ہے اور تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ اب
14वीं बात यह है कि खेल की मुद्दत कम होती है। आप खुद गौर कर लें कि अब तो लोग ज्यादा खेलते हैं, लेकिन सही अगर आप देखें तो आधा घंटा घंटा तफरी कर लेंगे। ज्यादातर तो बंदा ड्यूटी पर उधर काम, तो खेल कितना हिस्सा है जिंदगी का? थोड़ा सा। तो इसी तरह दुनिया की जिंदगी भी थोड़ी है। जिस तरह एक खेलने का वक्त थोड़ा है, इसी तरह दुनिया की जिंदगी भी थोड़ी है, जल्द खत्म हो जाने वाली। 15वीं बात जी, खेलते कौन है लोग? बच्चे नादान, जिनमें अकल नहीं होती। शहबाज शरीफ को खेलते देखे आपने? जितना कुछ संजीदा होता है वो खेल से उतना ही। कहते ये बच्चों का काम है खेलना कूदना, हम संजीदा लोग हैं। सही बात कहते हैं। जितना कुछ संजीदा होता है ना, जिसने अहम काम करना होता है, वो खेल कूद से उतने दूर होता है। वो नहीं खेलते, इतने खेलते हैं, वो कम वक्त देते हैं। संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग खेल तमाशे में ज्यादा मशगूल नहीं होते, दुनिया की लज्जतों में। और जो मुब्तला होते हैं वो गाफिल जाहल किस्म के लोग, अनपढ़। और आप हैरान होंगे कि जो लोग अनपढ़ रहते हैं ना, उनसे वजह पूछी जाए तो वो कहते हैं खेल में जिंदगी गुजार दी। कोई कबूतर उड़ा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई दोस्तों के साथ खेल रहा है, उसका बचपना ही नहीं जाता बेचारे का। बूढ़ा होने को आता है। हमारे यहाँ वो बसंत भी हुआ करती थी, अब तो बड़े बड़े भाइयों कबूतरबाजी करते हैं। 16वीं बात, लाहिबु व लहब, बदन का खेल और दिल का खेल। खेल की दो ही हकीकतें हैं, या तो बदन मसरूफ हो जाएगा या दिल मसरूफ हो जाएगा। ये हमारे यहाँ इंटरनेट पर दिल मसरूफ होता है, बदन तो नहीं मसरूफ होता। अच्छा, 17वीं बात जी, आमतौर पर खेल अंदर से खोखले, बेबुनियाद, हकीकी जिंदगी से दूर होते हैं। क्योंकि खेल में ना खेल है ना, खेल जो शिकस्त किसी को होती है, हारता है, वो असल में हार जाता है? नहीं। जो फतह होती है वो असल फतह होती है? नहीं। क्रिकेट खत्म, वापस आ रहे गढ़ को, शिकस्त या फतह उधर ही रह गई, उधर ही। बल्कि और आगे किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि खेल में ना, पुराने वक्तों में भी, जब अब तो ड्रामे फिल्मों में भी तो ये चीज आम है, कोई वजीर बन जाता था खेल में, कोई चोर बन जाता था, कोई जज बन जाता था, फिर चोर को सजा दी जाती थी, फिर शाम को खेल खत्म। इसी तरह दुनिया है। इधर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मर्द है, कोई औरत है। जब इस जिस्म से रूह निकलेगी, सारे तमाशे इधर ही खत्म हो जाएंगे। दो ही चीजें रह जाएंगी, नेक और बद। ये नहीं पूछा जाएगा शोहर था, बीवी थी, खत्म। और आज के देख ले ड्रामों में, जंगे भी दिखाते हैं, ड्रामों में जंग होती है, दुश्मनियां, मोहब्बतें, शादियां, पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। हकीकत होती है? नहीं। ये जितने ही अदाकार है झूठे बंदर, खुश हो रहे थे, चाय पीते हैं बाहर, कहते हैं कैसा रुलाया, वो बेचारे रो रो कर पागल हुए होते, देखने वाले पागल हुए होते, कहते हैं जी मर गया। वो असल में मर जाता है, वो असल में शादी हो जाती है, वो असल में जुदाई हो जाती है। जुदाई भी ड्रामा, मिलना भी ड्रामा, शादी भी ड्रामा, मरना भी ड्रामा, सारे ड्रामा। तो ये दुनिया भी ड्रामा। कहते हैं ये ना खेल तमाशा बचपन की दुनिया है। फिर फरमाया ज़ीनतुन, फिर बंदा बच्चा हो जाता है 15 साल का। अब उसमें ये आता है जी मेरा लिबास बड़ा खूबसूरत हो, है जी, और मेरा जो है ना घर बड़ा खूबसूरत हो, हत्ता कि यहाँ तक कहता है मेरी बीवी भी खूबसूरत हो, जोड़ा जचे ना। फिर कहता है मेरी औलाद भी खूबसूरत हो, फिर कहता है यहां से कहता है मेरी सवारी भी खूबसूरत हो। ज़ीनतन, कुरान क्या कह रहा है? वज़ीनतुन,
یعنی کہ پھر بندہ یہ نا بچپن کا دور تھا 15 سال تک. اب تو بڑے بڑے بھی کھیلتے ہیں لیکن چلو 15 سال تک یہ کھیلے تماشا. پھر 15 سال میں لڑکی کو کیسا نظر آ رہا ہوں, خوبصورت, یہ حقیقت ہے ایسا. اچھا وہ اسی چکر میں بال بنا رہا ہے, شیشہ توڑ دیتا دے دے کر, لباس بڑا خوبصورت, اور لڑکی بھی ایسے میک اپ کر کر کے بیچاری ختم ہو جاتی ہے 2 3 3 گھنٹے وہ شیشے کے سامنے. زینت, لڑکی لڑکے کو اپنا دکھانا چاہتی ہے, لڑکا لڑکی کو, اور اگر جائز بھی ہو پھر بھی خوبصورتی. تو یہ نا زینت کا چکر چل جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے چاہے سواری ہو, چاہے گھر ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے اولاد ہو, حتیٰ یہ کہتے ہیں استعمال کی چیزیں بھی ہماری خوبصورت ہو, برتن بھی شو کیش میں, تو زینت کے چکروں میں بندہ پڑ جاتا ہے. اصول کیا ہے یاد رکھیے, خوبصورتی سب سے عارضی چیز ہے. کہتے ہیں عورت سے سب سے پہلے نا خوبصورتی چھینی جاتی ہے, 2 بچے ہو جائیں خوبصورتی ختم. چلو سیرت چلتی ہے. اور ویسے بھی نا قرآن نے کہا کہ یہ عورت زیورات میں پلی ہوئی. کیا مطلب, یہ نا کمزوری ہے زیورات. مرد کو تو زیورات کی ضرورت نہیں, یعنی کہ اس کو میک اپ کرنا پڑتا ہے, زینت اختیار کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے تاکہ میں اپنے مرد کو خوبصورت نظر آؤں. تو یہ کمزوری ہے کہ خوبی ہے؟ کمزوری ہے. میں نے نا 12 سال کی عمر میں یہ سبق پڑھا نفسیات کی کتابوں میں کہ جو عورت میک اپ کرتی ہے نا وہ آپ کے ارادوں پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے, کبھی بھی آپ نے متاثر نہیں ہونا. تو میں نے کبھی بھی اہمیت نہیں دی, اور جتنی کوئی میک اپ کرے نا اتنی نظروں سے گر جاتی. میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا, یہ جائز ہے, میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. اور نا باقی رہ گیا عورتیں, زیورات, مکان, بدن, میک اپ, اور زینتن کہنا دنیا آزمائش ہے. بعض کا یہ حسن بندے کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتا ہے, امتحان بن جاتا ہے, جائز ناجائز ایک کر دیتا ہے. کتنی ہی یہ کیس لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں, پیچھے عورت ہوتی ہے. کتنے رقیب ہے جنہوں نے اپنے رقابت میں دوسرے کو قتل کر دیا. ابھی کیا تمہیں نظر آیا عورت میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات؟ وہ شعر نا میں سنا دوں چلتے چلتے. کہتا ہے وہ زلفیں جو جوانی میں ناگن کی طرح لہراتی تھی, یعنی کہ جوانی ہوتی ہے نا زلفیں عورت کی, لڑکی کی, ناگن کی طرح جوانی میں 16-18 سال کی عمر میں, بڑھاپے میں گدے کی دم ہو گئی. پتہ کیسے؟ وہ اتنی سی رہ جاتی ہے, وہ بوڑھی ماں دیکھی ہے, وہ اس کی اتنا بال جھڑ کے اتنے رہ گئے, گدے کی دم. یہ حال ہوتا ہے. چچک کے داغ تھوڑے سے نکل آئے تو خوبصورتی ختم. بہرحال جی, مال آگے اللہ نے فرمایا وہ تفاخرون, فخر کرتے ہو آپس میں, ہاں جی, وہ تکاسرون, اور ایک دوسرے پر کثرت کرنا. اصل میں نا بعض اوقات یہ ہمیں کثرت مڑواتی ہے, فتنے میں ڈالتی ہے. یقین کریں آج سے پہلے 200-300 سال پہلے کا بندہ, غریب سے غریب, ہم اسے جو ہے نا امیر سے امیر 200 سال پہلے کا, اور آج کا غریب سے غریب اس سے بہتر. اور وہ بھی حسد کا شکار تھا کہ میں بڑھ جاؤں اپنوں سے. بڑھنا کیا تھا, گھوڑا لے لیتا, اونٹ لے لیتا, اور کیا کرنا تھا. کیا خیال؟ اور آج بندہ کہتا ہے میں موٹر سائیکل, کار, ہوائی جہاز اور پرائیویٹ ہیلی کاپٹر اپنا, اور جو میلوں میل جو ہے نا میرے باغات ہوں, کھیت ہوں, تکاسر, کثرت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ کہے گا دوسری بھی ایسی ہے. دوسری سونے کی وادی دے دی جائے جس کے درخت سونے کے, پتے سونے کے, جڑیں سونے کی, شاخیں سونے کی, بس کر دے گا.
کہے گا تیسری بھی ایسی ہے۔ یہ ہے تکاسر، اور فخر کرنا تو ویسے ہی منع ہے، بندے نے ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں تم سے بڑا ہوں، تو قبر میں جانا ہے، کیڑوں نے کھانا ہے، تو کیا فخر کرنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فی الاموال والاولاد، بڑھ جائیں ہم مال میں اور اولاد میں۔ قبائلی دور تھا قبیلوں کا، لڑکوں پر بڑا فخر کرتے تھے، میرے 10 بیٹے ہیں، کہتا ہے چھوڑو میرے 12 بیٹے ہیں، تیسرا کہتا ہے میرے 15 بیٹے ہیں، اس طرح ہوتا تھا۔ ایک دو بیٹوں کو تو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اگر بیٹی ہوگی تو اس کو زندہ دفن کر دو، زندہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی، فرمایا کہ دنیا کی یہ حالت ہے کہ ادھر مال کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ مال کی وجہ سے اولاد اٹھ کر ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے کہ جلدی پیسہ آتا ہے، پسند کی شادی نہیں کی، باپ کو قتل۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش۔ 26ویں بات جی، دنیا تو اپنے حال پر رہے گی، سورج چاند ستارے ایسے ہی نکلتے رہیں گے، ایسے ہی ڈوبتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اور مال کی کثرت، جس کے بعد 1000 ہے وہ کہتا ہے لاکھ روپیہ ہو جائے، لاکھ ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کروڑ روپیہ ہو جائے، کروڑوں روپیہ اربوں کے چکر میں۔ کون سا ایسا بندہ ہے وہ کہتا ہے میں مطمئن ہوں حال پر؟ لو جی 30ویں بات، 35 بات کر کے سمیٹتے ہیں، آخری باتیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کمثل غیث، یہ جو دنیا کی مثال ہے نا، اب اس کی مثال فرمائی، فرمایا غیث اعجب الکفار، کہ مانند مثال بارش کے ہیں، خوش کر دیا کسانوں کو۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو کسان بڑے خوش ہوتے ہیں جی، نبات اس کی نباتات سے، کہ لو جی بڑی فصل اگے گی، بڑی پیداوار ہوگی، ثم یہیج، پھر وہ آہستہ آہستہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہیں اسے زرد۔ اصل میں نا انسان ہی کی حالت بیان کی گئی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جیسے کسان خوش ہوتا ہے فصل دیکھ کر، انسان بھی خوش ہوتا ہے اپنی اولاد دیکھ کر، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی اولاد دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو جاتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے، یعنی کہ بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی اعضاء میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر فرمایا مصفرن، زرد ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور، آنکھیں کمزور، اندر سے بغاوت، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، دل کام نہیں کر رہا، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہیں جی گردے کام نہیں کر رہے، جگر کام نہیں کر رہا، یہ کیا ہے؟ اندر سے بغاوت، یہ ہے زرد ہو جانا۔ پھر فرمایا ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل چورا چورا ہو جاتی ہے، انسان بھی قبر میں جا کر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت اب فرمائی، فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، جو دنیا پر یہ فریفتہ ہو گئے، دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا میں مست ہو گئے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور لیکن جو بندہ دنیا میں نہیں مگن ہوا، ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ میں نے اتنی ساری باتیں بیان کی، یہ عرف آخر سمجھ لیں مسئلہ، کیا دنیا اتنی بری ہے؟ کیا اولاد بھی بری ہے، مال بھی برا ہے، کیا کھیل تماشا بھی برا ہے؟ اصل یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں، یہ نہ جس کی مذمت برائی بیان کی گئی ہے، میں نے کتنی باتیں بیان کی، ساری مذمت کی، غور کیا آپ نے کہ جیسے دنیا ہے ہی کچھ نہیں، یہی مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ نہیں، دنیا تو بڑا کچھ ہے، یہی اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے، اسی مال سے بندہ سخاوت کرتا ہے، اسی اولاد سے بندہ اس کی نسل چلتی ہے، خوبصورتی، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ ہے اصل بات، اس کو یہ ہے گناہ والی دنیا، یعنی کہ جو بھی چیز گناہ سے حاصل ہو اس کی حقارت ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور جو دنیا نیکی
دین جیسے اب ہم یہ وقت اللہ کو دے رہے ہیں تو دنیا ہی میں دے رہے ہیں نا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو نور لے کر جانا ہے اسی دنیا سے, جو نیکی لے کر جانی ہے اسی دنیا سے, جو صدقہ و خیرات کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. تو بھائی دنیا, اس میں بیت اللہ, دنیا حقیر ہوتی تو اس میں اللہ رسول کیوں بھیجتے, نبی کیوں آتے, بیت اللہ کیوں ہوتا, بیت المقدس کیوں ہوتا, قرآن ادھر کیوں ہوتا؟ یہ حقیر ہے نہیں. دو لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے, ہر گناہ والی چیز دنیا ہے, یا کافر کی زندگی دنیا ہے. سمجھ آئی بات؟ ہر گناہ والی زندگی اس کی ساری مذمتیں جو میں نے بیان کی, اور نیکی والی زندگی دنیا نہیں ہے. بلکہ پھر اس سے بھی حرف آخر بات, ایک ہوتی ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے وسیلہ. دنیا کو اللہ نے کہا وسیلہ سمجھو, ذریعہ سمجھو, کس کا؟ آخرت کو کمانے کا. اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے مال, اپنے اولاد, اس کو دے کر, اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر تم آخرت حاصل کرو, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا. لو جی یہ ہے رزلٹ. سمجھ آ گئی بات؟ اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دی ہے مقصود اور وسیلے کی. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ایک حاجی تھا تو وہ اونٹ پر بیٹھا اور بیت اللہ جا رہا تھا. نیچے اترا, اس کو کھانا کھلا رہا ہے, اونٹ کو چارہ, مالش کر رہا ہے تیل کی, زیتون کا تیل اسے پلا رہا ہے. جنگل میں کھڑا ہے. کسی نے کہا بھائی اس پہ اوپر بیٹھو, یہ اونٹ اس لیے تھا کہ اس پہ بیٹھ کر بیت اللہ جاؤ, حج کرو. اونٹ بڑا پیارا ہے ماشاء اللہ, مجھے تو چاہیے میں اس کو مکھن کھلاؤں. پھر اس کو مکھن بھی کھلا رہا ہے, پھر اس کو نا زیتون کا تیل بھی پلا رہا ہے. جو اونٹ کو پسند ہے نا اچھی سے اچھی غذا, اس کے پاؤں کی مالش بھی خود کر رہا ہے. سب لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی تم اس پہ اوپر بیٹھو, حج کرو جا کر. کہتا ہے نہیں, اونٹ بڑا زبردست. اب یہی دنیا کی مثال ہے. یہ دنیا ہے اونٹ, اس پر بیٹھ کر ہم نے آخرت کمانی, اور ہم نے دنیا کو دنیا کی طرح خدمت نہیں کرنی. یعنی کہ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں کمانا, نیت یہ رکھنی ہے بیوی بچے اللہ کی رضا کے لیے. میں پال رہا ہوں, ثواب ہے اللہ کی رضا کے لیے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا آخرت بن جائے گا, بچے کو پالنا آخرت بن جائے گا, مال و دولت آخرت بن جائے گا, خوبصورتی آخرت بن جائے گی. کب؟ جب آپ کی یہ نیت ہو کہ اس سے اللہ راضی. لیکن دنیا کو جیسے کافر لوگ دنیا کو دنیا کے لیے کما رہے ہیں, اور معذرت کے ساتھ میرا بھی یہی حال ہے, ہم دنیا کو دنیا کے لیے کماتے ہیں, آخرت کو تمہارے ذہن میں نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ تو دنیا ہوئی وسیلہ, آخرت ہوئی مقصد. اور مولانا روم نے اس سے بھی بڑھ کر مثال دی دنیا کی. دو مثالیں دی. انہوں نے کہا کہ کشتی ہے نا, کشتی وہ رہے گی سمندر میں, دریا میں, تو چلے گی نا. تو کہتے مومن بھی دنیا میں رہے گا جس طرح کشتی دریا میں رہتی. دریا کے بغیر تو کشتی چل نہیں سکتی. لیکن دریا اگر, پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح گناہ والی دنیا بندے کے دل میں نہ آئے ورنہ بندہ ڈوب جائے گا. گناہ والی دنیا بندے کے دل میں نہ آئے ورنہ بندہ ڈوب جائے گا, کیونکہ وہ تو عین دنیا ہے, گناہ والی دنیا. دوسری مثال مولانا روم نے دی. ایک شکاری تھا, بڑا تیر مارا اس نے کہ وہ نا باز قابو میں آئے, کوئی قابو نہیں آ رہا, اس کے سارے تیر ضائع ہو گئے. تو اس نے کسی ساتھ والے بندے کو پوچھا یہ باز کیوں نہیں میرے شکار ہو رہا, میں تو بڑا ماہر ہوں, میرے نشانے سارے صحیح بیٹھ رہے ہیں, لیکن باز شکار نہیں ہو رہا, نیچے نہیں گر رہا. کہتا ہے بے وقوف, وہ جو اوپر اڑ رہا ہے نا باز, اس پر تم تھوڑی تیر چلا رہے, اس کے سائے پر تیر چلا رہے. سمجھ آئی بات؟ باز کے سائے پر تم تیر چلا رہے ہو, پورے وہ تیر سائے پر چلاتا رہے,
बाज काबू आएगा, आएगा काबू। यही हाल मुनाफिकीन काफिरों का और गुनाह वाली दुनिया का है कि उन्होंने तीर चलाए, बाज है आखरत, आखरत कोई शिकार नहीं होगी क्योंकि ये उसके साए पर तीर चला रहे, चलाते रहे, लेकिन दुनिया आखरत इनके काबू आएगी, जन्नत के ये वारिस बनेंगे नहीं जब तक ये गुनाह वाली दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुनिया की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।